بھائی اس کو بند کریں بند کریں بند کریں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد زعماء قوم، برادران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بڑے مختصر نوٹس پہ آپ کا آج اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر یہ تاریخی اجتماع اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فیصلہ اس سامنے والی بلڈنگ کے اندر کچھ لوگ نہیں کریں گے، اب فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. جانبدار جج اپنی عدالتی حیثیت کو مجروح کر چکا ہے، اس لیے عوام کی عدالت اسلام آباد میں براہ راست براجمع ہے، اور عوام کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس کا ایک مختصر ٹولہ وہ پاکستان کی عدالت کی توہین کر رہا ہے. میرے محترم دوستو، ہم عدالت کی قدر و منزلت بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں، اور عدلیہ اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر دو چند جج کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. واہ واہ واہ، زبردست. نعرہ تکبیر. آپ دو دوستو، اسلام میں عدل و انصاف کا اپنا ایک معیار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو لوگوں کے اندر انصاف کی ذمہ داری دی جائے تو پھر آپ نے سامنے کھڑے ہوئے ہر فریق کو ایک طرح سے توجہ بھی دینی ہے، ایک طرح سے اشارہ بھی کرنا ہے، اور برابری کی بنیاد پر ان کے سامنے بیٹھنا بھی ہے. کسی قیمت پر اس کے لیے جائز نہیں. تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ وہ نہ کسی ایک فریق کے ساتھ سرگوشی کر سکتا ہے، نہ کسی ایک کو خاص اشارہ دے سکتا ہے، اور نہ کسی کو منہ میں دلیل دے سکتا ہے. یہاں تو پڑھایا جاتا ہے، آپ نے اس طرح بولنا ہے، آپ نے کیس فلاں کے سامنے لگانا ہے، اس نے فلاں فیصلہ دینا ہے، فلاں کے سامنے فلاں ضمانت ہونی ہے. جہاں عدالتوں کے فیصلے پہلے سے انجینئرڈ ہوں،
पहले से तैयार हूं। अदालत ने इसलिए फैसला देना है कि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म की जाए। दलील दस्तूर पाकिस्तान। लेकिन परवेज इलाही की हुकूमत कायम की जाती है। नतीजा क्या कि उस सूबे की हुकूमत को और असम्बली को तोड़ा जा रहा है। और अगर पंजाब असम्बली को तोड़ने का वजीर आला न आता, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को न तोड़ा जा सकता। आज जो मुल्क में बहरान है, नतीजे के लिहाज से आप देखें कि फैसला पहले दिन से इंजीनियर था या नहीं था। क्या सियासत कर रहे हैं आप लोग? उमर ताबत दयाल साहब, हम आपको जानते हैं, हम आपका एहतराम भी करते हैं, लेकिन आप और आपके रुफका जिन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पे बैठे हैं, उन मुअज़्ज़ज़ कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें किसी सियासतदान की तज़लील की इजाजत दी जा सकती है। अगर आप हमारी तज़लील करेंगे तो फिर तुम्हारे हथौड़े से हमारा हथौड़ा। नारे तकबीर, लब्बैक 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 लब्बैक। हथौड़ा कर दी नामंजूर। किसी तरह हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने फराइज सरअंजाम दें। पाकिस्तान का इंतजामिया वो पार्लियामेंट के हाथ में है, वो वजीर आजम के हाथ में है। आपने अगर सियासत करनी है, इस बिल्डिंग से बाहर आओ और इस मैदान में तुम भी खड़े हो जाओ। अवाम का रद्द-ए-अमल है। तुमने चंद बदमाशों के जत्थों को सियासत कह दिया है। आए ना हिम्मत करे कोई अब जत्था, आए ना हिम्मत करे यहां पर किसी पे हमला करने का। हम आज कहना चाहते हैं, किधर है वो जत्था, किधर है तहरीक इंसाफ का वो मुजाहिद, किधर है तहरीक इंसाफ का वो दहशतगर्द। मैं देख रहा हूं मेरे बाएं तरफ बहुत बड़े पुलिस की तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी यहां पर रेंजर्स मौजूद हैं, इस बिल्डिंग को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमारे से उनको खतरा है कहीं हम हमला न कर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी पुलिस हट जाए, सारे रेंजर्स हट जाएं, हम इस बिल्डिंग की हिफाजत करेंगे। किसी को कोई माई का लाल इस बिल्डिंग की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं दे सकेगा। लेकिन इस इमारत के तक़द्दुस और इस इमारत के इज्जत वक़ार पर सौदा नहीं किया जा सकता। और एक जज भी इस इमारत की तक़दीस को पामाल करता है, तो हमारा नौजवान इस इमारत की तक़दीस के लिए मैदान में निकलेगा। जबरदस्त, जिंदाबाद, इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इख्तलाफ हमने भी किया है। जब हमने मुशाहिदा किया, ऐसा मुशाहिदा जिस तरह निस्फ़ुन नहार में चमकते सूरज का किया जाता है, या जिस तरह इस वक्त रात के अंधेरे में अंधेरे का मुशाहिदा किया जाता है, हमने इस तरह मुशाहिदा किया
کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ننگی دھاندلی ہوئی، ہم میدان میں نکلے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جرنیل ناراض ہوتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور ہم نے جج صاحبان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پارلیمنٹ غلط منتخب ہوئی ہے۔ اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ شیم شیم شیم۔ پورے ملک میں 14 ملین مارچ کیے، اس وقت تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا کہ عوام کیوں بے چین ہیں۔ شیم۔ 15 لاکھ لوگوں کا اجتماع کر کے تاریخ کا ایک زبردست مظاہرہ کیا، اور 15 دن تک مظاہرہ جاری رہا۔ آپ کے جسم پر تو جوں تک بھی نہیں رہیں گی شیم۔ کہ ہم کوئی سو موٹو لے لیں گے۔ جہاں اتنے غدر کا تمہیں احساس نہیں ہوا، آج جب پارلیمنٹ نے خود ان کے لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے، جب ان کے نکے کے اپنے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اب آپ اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیم۔ ناجائز بچے کا ناجائز ابا تسلیم نہیں۔ ہم نے ہماری تاریخ پڑھ لیں، 200 سال کی تاریخ پڑھ لیں، 300 سال کی برصغیر کی تاریخ پڑھ لیں، ہم نے ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، اور ہم آج بھی غلامی کی زنجیر کو توڑنا جانتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب، اس ایک مہینے میں آپ نے اپنے کورٹ کا کتنا مس کنڈکٹ کیا ہے؟ آپ نے خلاف قانون کتنی کارکردگی کی ہے؟ اور تم آپس میں بیٹھ کر سوچتے ہو کہ وزیر اعظم کے خلاف ہم نااہلی کا فیصلہ دیں گے؟ وزیر اعظم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے، اس نے آئین و قانون کی پاسداری کی ہے، اس کے خلاف خود آئین کی خلاف ورزی کرنے والا جج سوچ رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے حکومت پر اس طرح ناجائز ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم عوام کی منتخب پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور اس کے وزیر اعظم کا تحفظ کریں گے، پھر آپ کو پریشانی ہوگی، تمہیں اپنے تحفظ کی جگہ نہیں ملے گی۔ واہ، قائد شاہ، لبیک لبیک۔ نعرہ تکبیر! تم نے ایک دہشت گرد کو اپنی کورٹ میں جو احترام دیا ہے، تم مسلمان ہو، پڑھے لکھے ہو، ذرا اسلامی تعلیمات کی نظر میں دیکھ لو، کیا بحیثیت جج کے تمہارے لیے یہ جائز بھی تھا؟ اور کیا اس طرح کر کے تم اپنے عمل سے اپنے آپ کو از روئے شریعت نااہل نہیں قرار دے چکے ہو؟ 60 ارب کی کرپشن کا مجرم، آپ اس کو جب اس کے خلاف ریمانڈ لیا جا چکا ہے، کیا کسی عدالت کی تاریخ میں ایک ملزم کے ریمانڈ لیے جانے پر اس کو کبھی ضمانت ملی ہے آج تک؟
کیا انہونیاں ہم دیکھ رہے ہیں. آج کہتا ہے عدالت بالکل ٹھیک ہے، نانی کی ماں، نانی کا گھر بنا ہوا ہے، جرم کرو عدالت میں جاؤ تحفظ ملتا ہے، ڈاکہ ڈالو عدالت میں جاؤ تحفظ ملتا ہے عمران خان کو، اس کے پارٹی کے مجرموں کو، ان کے دہشت گردوں کو. اور پھر کہتا ہے میری جنگ تو صرف آرمی چیف کے خلاف ہے. کس بات پہ؟ آپ کی جنگ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے. امریکی کانگریس کے اندر ایک یہودی جو فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی کا سربراہ ہے اور جو نیوکون کا رکن ہے، وہ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے. سی آئی اے کا ریٹائرڈ ایک افغان نژاد امریکی ایجنٹ، وہ بھی آرمی چیف کے خلاف ہے. عمران خان بھی آرمی چیف کے خلاف ہے. تکلیف کیا ہے امریکہ کو؟ کہیں یہ تکلیف تو نہیں کہ وہ حافظ قرآن کیوں ہے؟ جیو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں. عمران خان کو اس نے کیا کہا ہے؟ اپنی سینیرٹی کی بنیاد پر اس نے لیا ہے. غلطی کرے گا تو ہم بھی غلطی کہیں گے اس کو، لیکن بلا وجہ فوج کو نشانہ بنا لینا، جے ایچ کیو پہ حملہ کرنا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، پشاور میں کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، قلعہ بالا حصار پہ حملہ کرنا، فیصل آباد میں حملہ کرنا، اور میاں والی کی ایئر بیس پر حملہ کرنا، شہداء کی یادگاروں کو اکھیڑنا، کلمہ طیبہ کے اوپر ڈنڈے برسانا، مساجد کی توہین کرنا، ان لوگوں کو تم تحفظ دینا چاہتے ہو؟ عدالتیں تو مجرم کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون لائی گئی، بنی مخزوم قبیلے کی، چوری کا ارتکاب کیا تھا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا. لوگوں نے حضرت اسامہ سے عرض کیا آپ حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ذرا جائیں سفارش کر لیں، شاید آپ کی بات مان جائے. وہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر سفارش کر دی. حدیث میں آتا ہے فغضب رسول اللہ وقال یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت یدہا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور کہا اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. کہا اسلام کے عدل و انصاف کا معیار، اور کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عدل و انصاف کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا عدل و انصاف کا یہ معیار. اب یہ تعلیم بھی ہم آپ کو دیں گے؟ ساری زندگی تم نے پڑھا کیا ہے؟ ساری زندگی تم نے تربیت کیا حاصل کی ہے؟ ہر ناجائز بات کو تم یہ کہو کہ دستور کے مطابق ہے. کیا دستور کو ہم نہیں جانتے؟ جس دستور کی تشریح تم کرتے ہو، جس دستور کی بنیاد پر فیصلے تم دیتے ہو، وہ دستور تو ہم نے بنا کر آپ کے پاس بھیجا. جس قانون کی بنیاد پر فیصلے تم دیتے ہو، وہ قانون تو ہمارے ہاں سے بن کر آپ کے پاس آتا ہے. آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. میرے محترم دوستو، لڑائی کب شروع ہوئی ہے؟ ہماری تو ہے ہی
हम तो अव्वल दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहूदी लॉबी नहीं चलेगी, इस्राइल को तस्लीम करने की साजिश नहीं चलेगी, कादियानियों को दोबारा मुसलमान बनाने की साजिश नहीं चलेगी, आईन की इस्लामी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन जब हमारा आज का आर्मी चीफ आईएसआई का चीफ था, इमरान खान के साथ ईरान गया, वहां इमरान खान की पार्टी ने बैठकर उनकी मौजूदगी में कहा कि एक मसले पर सऊदी अरब के खिलाफ बयान क्यों न दिया जाए। उसका यह जुर्म था कि उसने आपसे कहा नहीं, ये पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, ऐसा मत करो। जब आप कश्मीर को बेचना चाहते थे और ये रुकावट बने तो आपने 10 माह के बाद इसको बरतरफ किया और अगले महीने आप ट्रंप की दफ्तर में पहुंचे या नहीं पहुंचे? कश्मीर फरोश। और कश्मीर फिर आपने अमेरिका की वसातत से मोदी के साथ गठजोड़ किया और हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर को हिंदुस्तान में जम कराने का मौका फराहम किया। कश्मीर फरोश मुर्दाबाद, फरोश। कि झगड़े किस बुनियाद पर हो रहे हैं, मैं आपको उसके बुनियादी वाकयात से आगाह करना चाहता हूं। अखबारों में तो खबरें छप गई कि बुशरा बीवी के करप्शन की रिपोर्ट्स आईएसआई ने उनके सामने रखी तो वो नाराज हो गया। बात ये नहीं है, बात ये कि ट्रंप के दफ्तर तक जाना था, मोदी के साथ गठजोड़ करना था, इस्राइल को तस्लीम करने का अहद करना था, कश्मीर को बेचने का अहद करना था, कादियानियों के लिए मुश्किल दूर करनी थी पाकिस्तान में। इस पर झगड़ा हुआ है। अगर मेरा कोई जर्नैल इस हवाले से पाकिस्तान के नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके सही सिमत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हम पहले भी ऐसी फौज के शाना बशाना खड़े होने को तैयार थे और आज भी खड़े होने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम उसूल का साथ देना चाहते हैं। हमने उस वक्त भी बाजवा साहब से कहा था, बाजवा साहब जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं ये रास्ता सही सिमत का नहीं है, पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आई तो फिर ये यूथिये तितलिये ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, फिर हमारे ये खाकसार आपके शाना बशाना होंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान लब्बैक लब्बैक। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसे कहते हैं उसूल की सियासत। उसूल की बुनियाद पर इख्तलाफ करना, उसूल की बुनियाद पर हिमायत करना। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसका मिस्दाक़ अगर है तो आज ये इज्तिमा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां हक बात कहने की जगह आएगी, जर्नैल होगा उसके सामने भी बोलेंगे, जज होगा उसके सामने भी बोलेंगे। जिंदाबाद। अमेरिका होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे, यूरोपीय यूनियन होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे, इंडिया होगा उसके मुकाबले में भी बोलेंगे। और मैं 1-2 दिन से 3 दिन से इंडिया के अंदर से कुछ व्लॉग सुन रहा हूं, कुछ इंटरव्यू सुन रहा हूं, वहां के फौजी लोगों के शादियाने बचा रहे हैं। कहता है कि भारत का भाई इमरान खान, हम पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना कि खुद इमरान खान ने पहुंचाया है, इसलिए हमें तो सबसे प्यारा पाकिस्तान में इमरान खान है। आज
یہ انڈیا کہتا ہے. بھارت کا بھائی عمران خان. انڈیا کی فوج میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. پاکستان دشمن لوگ وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ستیہ ناش کر رہا ہے. اور اس لیے فوج کو نشانے پہ رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کی آخری طاقت، پاکستان کو متحد رکھنے کی آخری طاقت وہ فوج ہے. اور جب فوج کمزور ہوگی تو پاکستان ٹوٹے گا اور پاکستان کو جوڑنے والی قوت ختم ہو جائے گی. عمران خان آج اس ڈیوٹی پہ کام کر رہا ہے. بھارت کا بھائی عمران خان، بھارت کا بھائی، بھارت کا بھائی جو مودی کا یار ہے. تو میرے محترم دوستو، آج جب آپ آئے تو ہمیں کل پتا تھا کہ آج سوموار کی صبح کے لیے ان کے کچھ تیور بدلے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ پہنچ گئے اور آپ کی قوت کو دیکھا تو جج صاحب ایک ہفتے کے لیے چلے گئے کیس چھوڑ کے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مجمع چلا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے. میں بھی ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ 2 دن کے نوٹس پہ آئے ہیں، آئندہ 1 دن کے نوٹس پہ واپس آئیں گے اور اس سے 2 گنا بڑھ کر آئیں گے. جو رہ چکے ہیں وہ ابھی سے تیاری کرے کب ان کو بلانا ہے. انشاءاللہ العزیز دستور، شاہراہ دستور پر آپ کے جھنڈے لہرائیں گے، آپ کی آواز ہوگی، آپ کے نعرے ہوں گے، آپ کی حق گوئی ہوگی، آپ کی عدالت ہوگی اور آپ کے فیصلے ہوں گے. کسی اور کے فیصلے پھر نہیں چلنے دیے جائیں گے. میں پی ڈی ایم کے اندر شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، حکمران اتحاد کے تمام قائدین اور اس وقت جو سٹیج پر پہنچے ہیں جناب خالد مقبول صدیقی صاحب بھی پہنچے ہیں ایم کیو ایم کی قیادت کرتے ہوئے، اور شاہزین بکٹی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں اور خالد مقصی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ عوام کی قوت یکجا ہے اور انشاءاللہ یکجا رہے گی. آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اتنی جلدی میں میرا یہ خیال تھا کہ 1 سال 1.25 سال گزر گیا، شاید اب آپ کی گرمی ٹھنڈ میں تبدیل ہو چکی ہوگی. ابھی آپ کو اٹھانے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، لیکن آپ کے اندر تو 1.5 سال پہلے والی گرمی پہلے سے شاید موجود تھی، وہ تھم نہیں رہی تھی. اور جو ہی آپ کو آواز ملی آپ بھڑک اٹھے اور شعلہ بن کر اسلام آباد کی طرف پہنچ گئے. آپ کے قدم قدم مبارک ہو، آپ کا قدم قدم آپ کے میزان حسنات پہ جمع ہوں. آپ کے قدم قدم کو اللہ جہاد کا راستے کا قدم بنائے اور آپ کے اس تھکاوٹ کو اللہ کے راستے کی تھکاوٹ میں قبول فرمائے. میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے خود بھی پرامن رہنا ہے اور دوسروں کو بھی پرامن رہنے کی تلقین کرنی ہے. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ہمارے رضاکاروں کے لباس میں کچھ یوتھی اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ گڑبڑ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ان رضاکاروں نے دبوچ کر دیا اور ان کی سازش ناکام بنا دی. تو میرے محترم دوستو، یہ بہادر لوگ نہیں ہیں. یہ چھپ کر، جھپٹ کر، آگ لگا کر، دیواریں توڑ کر، میں اس کی بہادری کو جانتا ہوں. یہ کتنا بہادر ہے. ماں لدلے در رفتار دا دے یوتیانو. چپیو ڈزبان دزغری دا عمران. نمک در دی بہادری معلوم دا. اس دلتا پدی ملک کے
کہ خلق دے نفرت کئی اگر تو مقبول ہوئی کہ خائن بھی دیور تو امانت دار ہوئی نبی علیہ السلام فرمی پا خلق با یہ اس قانون راضی کچھ سال آئیں گے اور وہ سال بڑے دھوکوں کے سال ہوں گے ان سالوں میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا ان سالوں میں خائن کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور اس میں ایسے گھٹیا انسان عوام کی بات کرے گا جس کا مثال آج کے زمانے میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھے حوصلے میں رہے خود اعتمادی کو بحال رکھے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آپ ہی بلند تر لوگ ہیں ایمان کی حفاظت کیجئے اپنے جذبے کی حفاظت کیجئے اپنے حق گوئی کی حفاظت کیجئے انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے ہمارا پاکستان محفوظ ہے ہمارا اسلام محفوظ ہے دنیا کے کفر کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابابیل جب تک زندہ ہے اسلام دشمنی کا تمہارا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے یہودیوں کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اور اسے ہم اسلام کا قلعہ بنا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری مدد فرمائے وآخر دعوانا یہ اپنے سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان شاہراہ دستور پر ریلی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مختصر نوٹس پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عوام ملک کے مفاد کے لیے باہر نکلے ہیں اور عدلیہ کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں ہم عدلیہ کے احترام پر یقین رکھتے ہیں آج اسلام آباد میں عوام کی عدالت لگی ہے اور یہی عوام پاکستان کے لیے اللہ پاکستان کی ذمہ دار لوگوں کی احساس ذمہ داری کے یا اللہ جگا دے یا اللہ ان کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری عدالت کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے جتنے ادارے ہیں سب کی اصلاح فرما ہماری قوم کی اصلاح فرما ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اندر اسلام کی خدمت اور وطن کے لیے قربان ہونے کے جذبے کو تر و تازہ رکھ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما جس طرح امن کے ساتھ یا اللہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے یا اللہ اسی امن کے ساتھ اپنے گھروں تک ہمیں پہنچا دے اور حفاظت کے ساتھ پہنچا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر دل کی گہرائی سے آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم مریم نواز صاحبہ کا اور تمام قائدین کا بہت شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان ریلی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی ان کا خطاب کے دوران کہنا تھا کہ آئین اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے کسی کو بھی آئین اور قانون اور عوام کی تذلیل کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنے فرائض سر انجام دیں ملک میں کسی کو انتشار کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آئین کی حاکمیت کا مکمل تحفظ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی املاک کو جلایا اور اداروں پر حملے کیے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پی ڈی ایم جماعتوں کے قائدین کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کا کہنا تھا کہ شرکاء کو پرامن رہنا ہے اور پرامن رہنے کی ہدایت کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی ملکی اداروں پر حملہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی جس طرح سے پرامن رہ کر ابھی تک کی یہ تمام ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اسی طرح سے آگے بھی تمام کارکنان پرامن رہیں اور ملکی وقار کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جمہوری جدوجہد جاری رہے گی
नाज़रीन, हम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। शुरका को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने गुज़िश्ता दिनों मुल्क में पेश आने वाली अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। फोरम को शहदा की तस्वीर और यादगारों की बेहुरमती से मुताल्लिक भी आगाह किया गया और शुरका का कहना था कि जो भी वाक़यात पेश आए इंतहाई अफसोसनाक हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस की मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना शहजाद से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और मजम्मत की गई है गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले वाक़यात की।